चर्च, खुदावन का शुक्र करते हैं आज एक और फतहमंद दिन के लिए जो खुदावन ने हमारी जिंदगियों में बख्शा है। हम खुदावन के बेहद मशकूर हैं कि खुदावन फिर हमें मौका देता है कि हम खुदावन के कलाम को लेकर, रोशन कलाम जो हमारी जिंदगियों को हमेशा की तरह रोशन कर देता है, हमारे जहनों को रोशन, हमारे दिलों को रोशन करता है, वो कलाम लेकर हम आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हैं। ये बहुत बड़ा डिस्कनेक्शन था, लेकिन दोबारा से खुदावन ने इस स्टूडियो को कायम किया ताकि हम रिकॉर्डिंग्स कर सकें, और आज फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। अपनी एपिसोड नंबर 23 लेकर हमने 22 लेसन्स लिए हुए हैं अमाल की किताब पर। वो आपको सब यूट्यूब पर, फेसबुक पे मिलेंगे, कॉल टू वर्शिप चैनल के ऊपर। तो खुदावन का फजल है कि हम दोबारा से आज फिर मिल रहे हैं और खुदावन की बातें आपस में शेयर करेंगे, जो बहुत ही शीरी मीठी बातें हैं, और खुदावन हम सबको ब्लेस करेगा। खुदावंद का शुक्र करते हैं। आइए हम सब मिलकर दुआ करेंगे और इस बाइबल स्टडी का आगाज करेंगे। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम सताइश करते हुए प्रभु तेरे कदमों में आते हैं। खुदावंद शुक्र करते हैं आज फतहमंद दिन के लिए, हमारी जिंदगियों के लिए। ऐ खुदावंद इस मौका के लिए जो तूने एक बार फिर फराहम किया कि तेरे हजूर आ सकें। खुदावंद पाक रूह के वसीले से ऐ खुदावंद हम तेरे कलाम की बातों को, गहरी बातों को सीख सकें। खुदावंद ऐ खुदावंद तू बारहा हमारे लिए बंदोबस्त करता है, अरेंजमेंट्स करता है, खुदावंद सोर्सेज मुहैया करता है ताकि हम इस कलाम को सीख सकें। खुदावंद तेरी बातों को सीख सकें, एक दूसरे से शेयर कर सकें। खुदावंद जो तूने मुझे दिया है खुदावंद, मेरे जरिए तू दुनिया तक ले जाना चाहता है इस कलाम को। मैं तेरा शुक्र गुजार हूं, तूने इस अदना ऐ खुदावंद खादम को इस्तेमाल किया है। खुदावंद मैं तेरा शुक्र गुजार हूं, तू मुझे भरपूरी देना कलाम की, मेरी जुबान बनना है। खुदावंद तेरा फजल, तेरा रहम, तेरा करम चाहता हूँ। इस बाइबल स्टडी के इब्तिदा से एंड तक तू हमारे साथ होना है। खुदावंद रूह का मसा चाहते हैं खुदावंद, जितने सुन रहे हैं खुदावंद, जब कभी भी सुने हैं खुदावंद, पाक रूह के वसीले से ये कलाम उनके दिलों जहनों में उतर जाए। बंद गूदे गूदे में जो गुजरता है ये कलाम गुजर जाए खुदावंद, और अपना काम भरपूरी से करे और तेरा नाम सबकी जिंदगियों में जलाल पाए। आमीन, आमीन और आमीन। आइए हम अमाल की किताब 8 बाब से स्टार्ट करेंगे। उसकी 14वीं आयत से हमने 13वीं आयत तक हमने 22nd एपिसोड में अपनी क्लास में सीखा था, लेकिन आज हम अपनी 23rd क्लास के अंदर हैं और हम 14वीं आयत से 8वें बाब की अमाल की किताब में से शुरू करेंगे। आइए हम सब पढ़ेंगे 14वीं आयत से लेकर मैं पढ़ूंगा 17वीं आयत तक। प्लीज अपने कलाम को खोलिए और देखिए कलाम में क्या लिखा है। इससे पहले का जिक्र ये था कि शमौन जादूगर के बारे में हम पढ़ रहे थे, और उसने मसीहत को कबूल किया, वो खुदावन में आ गया, उसने अपने जादूगरी छोड़ दी और उसने देखा कि बड़े बड़े काम होते हैं यहाँ पर। खुदावन के शागिर्द वो काम करते हैं जो मैं नहीं कर सकता, और वो उसने खुदावन को कबूल किया। आइए उससे आगे देखते हैं क्या हुआ। जब रसूलों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने खुदा का कलाम कबूल कर लिया, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए दुआ की कि रूह कुदस पाएं, क्योंकि वो उस वक्त तक उनमें से किसी पर नाजल नहीं हुआ था। उन्होंने सिर्फ खुदावन यस्सु के नाम पर बपतिस्मा लिया था। फिर से बोलूंगा, उन्होंने सिर्फ अभी खुदावन यस्सु के नाम पर बपतिस्मा लिया था। फिर उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूहुल कुदस पाया। आमीन। सामरियों को हम जानते हैं, बाइबल में सामरिया का जिक्र है। सामरिया का इलाका मेन एरिया था यरूशलेम का, और आप कैसे कहते हैं सेंटर था सामरिया। और वहां पर जब खुदावंद का कलाम फैला, लोगों ने खुदावंद यस्सु को कबूल किया। यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने अभी खुदावंद यस्सु के नाम का बपतिस्मा लिया, यानी उन्होंने तौबा की। और जिस तरह के हमने दूसरे अमाल के बाब में पढ़ा था कि तरीकाकार मसीहत में दाखले का ये है, नजात हासिल करने का, पाक रूह लेने का है कि हम यस्सु को अपना नजात दहिंदा कबूल करें, हम अपने गुनाहों से तौबा करें, बाप बेटे के नाम पर बपतिस्मा लें। ये काम वो लोग कर चुके थे,
اب यूहन्ना और पतरस की ड्यूटी लगाई गई है, क्योंकि ये इब्तदाई कलीसिया काम कर रही है, तैयार हो रही है, और जगह जगह मुख्तलिफ शहरों में यरूशलेम के ये लोग काम कर रहे हैं। अब पतरस और यूहन्ना को भेजा गया है कि वो जाएं और उनके साथ मिलकर दुआ करें, ताकि वो क्या पाएं? रूहुल कुदस। क्यों आप जानते हैं कि अमाल की किताब के दूसरे बाब से ही पाक रूह का नजूल है, और उसके बाद जब हम यस्सु में आ जाते हैं, जैसा कि लिखा है कि अभी उन्होंने सिर्फ यस्सु के नाम का बपतिस्मा लिया था, अभी उन्होंने कलाम में उतरना था, अभी उन्होंने कलाम को पढ़ना था, अभी उन्होंने कलाम की बातों पे गौर करना था, उन्हें देखना था कि यस्सु में रहकर हमने जिंदगी कैसे गुजारनी है, वो कैसे अहकाम को मानना है जो हमारे यस्सु ने दिए हैं। यस्सु के रस्तों पर चलने के लिए यस्सु ने कहा था, जब पाक रूह उस्ताद आएगा तो वो तुम्हें समझाएगा। तो अभी पाक रूह के बपतिस्मे की जरूरत होती है। यहां हम एक बहुत बड़ी बात सीखते हैं कि हमें पाक रूह का बपतिस्मा चाहिए जब हम यस्सु में आ जाते हैं। यस्सु में आने के बाद अगला काम हमें पाक रूह के बपतिस्मे की जरूरत है। तौबा का बपतिस्मा और दूसरा पाक रूह के बपतिस्मे की जरूरत है। लिखा है, मैं दोबारा से पढ़ता हूं, उन्होंने सिर्फ खुदावन यस्सु के नाम का बपतिस्मा लिया था, फिर उन्हों पर हाथ रखे गए और उन्होंने रूहुल कुदस पाया। अजीजों, कलाम को समझने के लिए, खुदावन यस्सु को कबूल करने के बाद उसके हुक्मों पर चलने के लिए एक उस्ताद, एक रहनुमा की जरूरत है, जैसा यस्सु ने फरमाया था। तो हमें दुआ की जरूरत है, दुआ में ठहरने की जरूरत है, अपने बुजुर्गों से दुआ करवाने की जरूरत है, ताकि हम पाक रूह का मसा पाएं, और पाक रूह का मसा पाने के बाद हम इस कलाम को समझ सकते हैं, इस कलाम में उतर सकते हैं, इस कलाम को पहन सकते हैं, इस कलाम को अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। अजीजों, हमें पाक रूह के मसा की जरूरत है। ये कलाम बड़ी खूबसूरती से बयान कर रहा है कि उन्होंने यस्सु के नाम का बपतिस्मा ले लिया था। पतरस और यूहन्ना को भेजा एक मकसद के लिए गया है। अजीजों, उस मकसद को जानिए। हमारी जिंदगी में खुदावंद काम करता है तो किसी ना किसी को वो जरूर भेजता है। किसी ना किसी को चर्च में जब हम जाते हैं तो वहां पासबानों के थ्रू खुदावंद चाहता है कि हम बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम पर बपतिस्मा लेने के बाद पाक रूह का बपतिस्मा हासिल करें। वो चाहता है कि पाक रूह हम पर नाजल हो। वो चाहता है कि हम सब मिलकर पाक रूह का बपतिस्मा हासिल करें। रूह का मसा जब आता है एक्चुअली, तो वो करता क्या है हमारी जिंदगियों के अंदर। आइए हम वो एक हवाला जरूर देखेंगे कि ये मसा लेने की हमें क्यों जरूरत पड़ती है। ये बहुत जरूरी है अजीजों जानना। आइए पहला कुरिन्थियों उसके 12 बाब में आइए। पहला कुरिन्थियों उसका 12 बाब है अजीजों। बड़ी ही खूबसूरत आयत, और 7वीं आयत से 11वीं आयत तक पढ़ेंगे। गौर से मेरे साथ इस हवाले को देखिए, सुने, समझें कि पाक रूह हमारी जिंदगियों में जब आता है, जब उसका बपतिस्मा हम हासिल कर लेते हैं, जब पाक रूह हमारी जिंदगी में आ जाता है, वो मददगार जब आता है तो किस किस लेवल पे जाकर किन किन चीजों को वो ब्लेस करता है और हमें क्या क्या इनामात देने शुरू करता है। जरूरी नहीं है कि वो सारे इनामात हम हासिल कर लें, लेकिन कोई ना कोई इनाम हमारी जिंदगियों में तोहफा एक लेकर आता है ये पाक रूह। और वो देखिए क्या है, 7वीं से 11वीं आयत तक लिखा है। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। पहली बात तो जान जाइए कि जब रूह आता है तो हमारे फायदे के लिए आता है, यानी हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा फायदा उसका है। यस्सु कहता है कि वो मददगार है, यस्सु कहता है कि वो रहनुमा है, यस्सु कहता है कि वो तरह तरह के तोहफे लेकर आता है, तो वो फायदे की चीजें लेकर आता है। तो क्यों हम पाक रूह का मसा न मांगे खुदावंद से? क्यों हम उस पाक रूह के लिए न तड़पें? क्यों उस पाक रूह को, जब हमें कहीं फायदा होता है, इंसान हमेशा फायदे का ही सोचता है, तो हम क्यों यहां पर अपने फायदे को छोड़ दें?
روحانی فائدہ سب سے بڑا پاک روح کو پانے کا ہے، اور وہ دیکھیے کیا کیا کام کرتا ہے، غور کیجئے گا، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے، دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام، کسی کو اسی روح سے ایمان، کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق، کسی کو معجزات کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ، لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے جس کو یہاں بھیجا گیا ہے کہ جاؤ پطرس اور یوحنا لوگوں پر ہاتھ رکھو اور پاک روح کا مسا دو۔ ایک روح کرتا ہے جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے، جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ ہم نے دیکھ لی کتنی ساری نعمتیں ہیں، ہر کوئی معجزے نہیں دکھا سکتا، ہر کوئی کلام نہیں سنا سکتا، ہر کوئی کوائر میں پرستش نہیں کر سکتا، ہر کوئی میوزک نہیں بجا سکتا۔ یہ طرح طرح کے تحفے ہیں، علمیت، حکمیت، حاکم بنا دیتا ہے، کہیں حکمت سکھاتا ہے، کہیں کسی جگہ پر حکم چلانا خداوند سکھاتا ہے، ترتیب دینا، منتظم بنا دیتا ہے۔ مختلف تحفے ہیں اس پاک روح کے جو وہ ہماری زندگیوں میں عطا کرتا ہے، اور وہ ایک ہی ہے پاک روح جو وہ یہاں اترا ہے اور وہ لوگوں میں طرح طرح کی نعمتیں عطا کرتا ہے، کیونکہ کلیسیا کے اندر ان تمام کاموں کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی غیر زبان بول رہا ہے تو دوسرا اس کا ترجمہ بھی جانتا ہے، اگر کوئی معجزہ کرتا ہے ہاتھ لگا کر تو دوسرا کلام کو سنانے کی نعمت رکھتا ہے، تیسرا پرستش کرتا ہے۔ تو یہ ہے پاک روح کے کام جو زندگیوں میں نظر آنے لگے۔ اب دیکھ کون رہا تھا پیچھے وہ شمعون جادوگر کی بات ہی چل رہی تھی۔ اب وہ شمعون آگے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا جلوے دیکھتا ہے وہ۔ 18ویں آیت پہ آئیے، 8 باب کی 18ویں آیت پہ۔ جب شمعون نے یہ دیکھا کہ رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے روح القدس دیا جاتا ہے تو ان کے پاس روپے لے آیا، لا کر کہا کہ مجھے بھی یہ اختیار دو کہ جس پر میں ہاتھ رکھوں وہ روح القدس پائے۔ عزیزو، یہاں ہم زندگی کے اندر ہر چیز کو پیسوں میں تولتے ہیں۔ یہ شمعون جادوگر ابھی نیا مسیح میں پیدا ہوا ہے، ابھی اس کی مسیح میں پیدائش ہوئی ہے، اس نے بھی یسوع کے نام کا بپتسمہ، اس نے اپنی جادوگری سے توبہ، اپنے گناہ سے توبہ کی ہے، وہ یسوع میں آیا ہے، لیکن ابھی وہ بچہ ہے، وہ دودھ پینے والا مسیحی ہے، ابھی نئی باتیں سیکھنی ہیں اس نے۔ تو غصہ ہم کرتے ہیں ایسی باتوں پر کہ جب ہم خدا کے کلام، خدا کی نعمتوں کو پیسوں سے تولنے لگ جاتے ہیں۔ ہم پیسوں سے کچھ نہیں عزیزوں حاصل کر سکتے۔ پاک روح کا مسا پیسوں سے نہیں ملتا، دل کی سچائی سے ملتا ہے۔ جب ہم خداوند کو دل سے چاہتے ہیں، جب ہم یسوع کے نام کا جو بپتسمہ لیتے ہیں، ہم اس پر ٹھہر جاتے ہیں، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں یسوع کی بات پر، اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ ایمان ہمیں بہت پہاڑ کی طرح مضبوط کر دیتا ہے، پہاڑ کی طرح ایمان چاہیے۔ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی کہتا ہے، رائی کے دانے کا برابر تمہارے اندر ایمان ہے تو پہاڑوں کو ہٹائیں گے، لیکن ہمارے اندر تو پہاڑ کی طرح یسوع پہ ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم تو اپنے خداوند پر بھرپوری سے ایمان رکھتے ہیں۔ اپنے آپ کے بارے میں سوچنا ہے کہ میرا ایمان کیا ہے۔ یہاں وہ ایمان لایا ہے لیکن ابھی بچہ ہے ایمان میں، ابھی وہ سخت خوراک اس کو ملنی شروع نہیں ہوئی۔ ابھی وہ کہتا ہے کہ پیسوں سے بھائی مجھے پاک روح کا مسا تو دو، میں بھی چاہتا ہوں لوگوں پہ ہاتھ رکھوں اور ان میں پاک روح اتر جائے۔ تو میرے عزیزو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ خداوند کی محبت پیسوں میں تولی نہیں جاتی، خداوند کی محبت پیسوں سے حاصل نہیں ہوتی، خداوند کا فضل پیسوں سے نہیں ہے۔ اس نے تو ہم جب یسوع نے مصلوب ہوا تھا تو ہمارے گناہ موجود تھے، تب بھی وہ تو خود سے ایک اس نے بخشش کے طور پر اپنی جان دے دی ہے، اس نے ہمارے گناہوں کو معاف کیا ہے۔
اس نے ہمیں نجات دی ہے بخشش کے طور پر. جب ہم گناہ میں ہی تھے تو پیسہ اس نے کوئی نہیں لیا تھا اپنی جان کے بدلے. اس کو قربان کرنے والے نے پیسہ لیا تھا. 30 سکوں میں بیچا تھا اس کو. لیکن خداوند مفت بانٹتا ہے، کہتا مفت لو مفت دو یہ تعلیم. تو آگے ذرا پطرس کا جواب سن لیجیے. ہمارے اندر ایمان کی بہت ضرورت ہے عزیزوں. متی کی انجیل میں ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں ایکچوئل کس چیز کی ضرورت ہے. ہمیں پیسے دینے کی ضرورت ہے؟ کیا ہمیں منتیں کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کی پاسبانوں کی؟ نہیں. خدا کے ساتھ ایمان میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. متی 17 باب میں ذرا میرے ساتھ آئیے. متی اس کا 17واں باب. بڑی خوبصورت باتیں کلام میں لکھی ہیں. پاک روح کے ساتھ آپ جب بیٹھیں تو کلام کرتا ہے پاک روح. 17 باب اس کی 19 اور 20 آیت دیکھیے. وہ کہتا ہے تب شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر خلوت میں کہا ہم اس کو کیوں نہ نکال سکے. وہ کسی کی بدرو نہ نکال سکے تھے. تو خداوند سے پوچھا. اس نے ان سے کہا اپنے ایمان کی کمی کے سبب سے. ہمارے اندر کوئی بھی کام ہوگا جو روح سے ریلیٹڈ ہے، جو مسیحت سے ریلیٹڈ ہے، جو یسوع پہ ایمان رکھنے سے ہے، یسوع پہ ایمان رکھنے سے ہے، اس میں کوئی کمی ہے تو کہتا ہے کہ تم وہ کام نہیں کر سکتے. اس نے ان سے کہا اپنے ایمان کی کمی کے سبب سے، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہو گے یہاں سے سرک کر وہاں چلا جا تو وہ چلا جائے گا. کوئی بات بھی تمہارے لیے ناممکن نہیں ہے. کوئی بات بھی تمہارے اور میرے لیے عزیزو ناممکن نہیں ہے. یہ کلام تب بھی ایسا ہی تھا، آج بھی یکساں ہے. وہی کلام ان کو شاگردوں کو دیا گیا، ہمارے لیے لکھا گیا ہے. ان کو بول کے دیا گیا تھا، ہمارے لیے لکھ دیا گیا ہے. عزیزو اس کو پڑھیں. پاک روح سمجھائے گا. استاد ہے وہ سمجھائے گا. نہیں حاصل کر سکتے ہم، کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتے. کسی کی بدرو بھی نہیں نکال سکے. کسی کو کلام ہم دیں گے تو اس کلام میں اثر نہیں ہوگا جب تک آپ کو اور مجھے اس کلام پہ ایمان نہیں ہوگا. ہم پرستش کریں گے، ایمان نہیں ہوگا دل میں تو ہم پرستش نہیں کر سکتے. ہم غیر زبان بولنا چاہتے ہیں، ہم ایمان ہی نہیں رکھتے کہ غیر زبان اترتی ہے تو ہم غیر زبان بھی نہیں بول سکتے. عزیزو یہ سب کچھ ایمان کے اوپر بیس رکھتا ہے. اب پطرس کا ذرا جواب سن لیجئے. 20ویں آیت پہ آئیے. اب شمعون کو ایک جواب ملنے لگا ہے پطرس کی طرف سے. پطرس نے اس سے کہا تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں. غصہ آ گیا پطرس کو کہ میرے خدا کی اس نعمت کو تو پیسوں میں تولتا ہے. میرے عزیزو بڑے بڑے ہدیے دے کر لوگ سمجھتے ہیں ہم بہت نعمتیں حاصل کر لیں گے، لیکن ایمان نہیں رکھتے. خداوند کے رستوں پر تو چلتے نہیں، لیکن ہم برکتیں سب پانا چاہتے ہیں. پیسوں میں خداوند کو نہ تولیں. ہاں اس نے کہا ہے ہدیے نذرانے لاؤ، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں دل کو دیکھتا ہوں. وہ دمڑی دینے والے بھی جیت گئی خداوند کا دل. وہ بڑھیا نے جو دمڑی ایک ڈال دی تھی نا، 2 دمڑیاں، وہ کیا تھا؟ اس کا دل دیکھا تھا خداوند نے. اس کا جو کچھ تھا اس نے دے دیا. اور دوسری طرف لوگ بڑی بڑی جائیدادیں لا کر کام زندگی میں الٹے سب کرتے ہیں، خداوند پہ ایمان نہیں رکھتے، مشکل میں پھنستے ہیں، ایمان ان کا متزلزل ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں وہ اپنے ایمان سے. ہمیں اپنے ایمان پہ قائم رہنا ہے عزیزو کہ خداوند دعاؤں سے سنتا ہے. محبت کرنے والا خداوند. اگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں، آپ دل سے اس کو اپنا خداوند مان چکے ہیں، اس پہ ایمان دل سے رکھتے ہیں، تو پھر کسی کے پاس منت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا سے مانگیں، خدا سے مانگو وہ دے گا. اس کا وعدہ ہے وہ دے گا. اس کے وعدے پر اعتبار کرو، خدا سے پیار کرو. بڑا خوبصورت انیل کانت کا گیت ہے. یہ گیتوں کے اندر میسج ہیں. وہی کہتا ہے خدا سے پیار کرو. اعتبار مطلب ایمان رکھو خداوند پر. ہی از پرووائڈر.
وہ دینے والا ہے. کسی نے ہمیں کچھ نہیں دینا. صرف کہتا کوئی بھی پاک نہیں ہے تو دے گا کون؟ خدا دے گا. خدا سے مانگو وہ دے گا. اس کا وعدہ ہے وہ دے گا. اس کے وعدے پر اعتبار کرنا سیکھیے. خداوند آپ کو اور مجھے برکتیں دینے والا ہے. غارت ہوں تیرے پیسے اس لیے کہ تو نے خدا کی بخشش کو، ابھی جو ہم نے بات کی تھی، اس نے بخشش دی ہے ہمیں زندگی. روپیوں سے حاصل کرنے کا خیال کیا. تیرا اس امر میں نہ حصہ ہے نہ بکھرا. کہتا نہ تھوڑا حصہ نہ زیادہ. اس جائیداد میں تیرا خداوند کی اس جو انہیریٹنس کے اندر اس جائیداد جو ہے اس میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ خداوند کی جو بخشش ہے، خداوند جو اپنے محبت میں ہمیں پاکرو ایک مددگار فراہم کر رہا ہے، وہ کہتا ہے اس میں تیرا کوئی حصہ نہیں، کیونکہ تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں ہے. ابھی ہم نے بات کی کہ خداوند دلوں کو دیکھتا ہے. عزیزو، خداوند دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں کو جانچنے والا ہے. آپ ایسے مٹھی بھر کے دے رہے ہیں، لیکن دل مٹھی کا ایک حصہ بھی، اس میں 10% بھی خالص دل نہیں ہے ہمارا. ہم جھوٹ خداوند کے ساتھ بول رہے ہیں کہ خداوند ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں. وہ جانتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہمارے ایک ایک عمل کو، ایک ایک پل کو خداوند دیکھ رہا ہے، جانچ رہا ہے، لکھ رہا ہے. اس کے دل پر لکھے جا رہے ہیں. جو داغ ہم اس کو دے رہے ہیں، جو دکھ ہم اس کو دے رہے ہیں، نافرمانی کر کے، ایمان نہ رکھے. وہ کہتے تم مجھ پہ، کہتے تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. ہم اس پر ایمان رکھیں. وہ کہتا ہے کہ خداوند کہ تو نے اس بخشش کو پیسوں سے حاصل کرنے کی کوشش کی. عزیزو، پیسوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ہاں، ہدیے نذرانے خداوند کو دینے ہیں، دیکی دینی ہے، وہ حکم کے طور پر ہے، وہ کام پورا کریں. لیکن اس کے بدلے یہ نہ سمجھے کہ ہم کچھ بھی زندگی میں کریں. میں نے دے دیا نا جو خداوند نے کہا، اب میں جو مرضی کرتا پھروں. نہیں، ہمیں جو مرضی نہیں کرنی. ہمیں وہ مرضی کرنی ہے پوری جو میرے خداوند کی ہے. جیسی تیری مرضی ہے ویسی میری مرضی ہو. تیری مرضی میری زندگی میں پوری ہو. یہ دعا کریں اور اس کو کر کے دکھائیں. He want to see us working. وہ ہمیں کام کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے رستوں پر چلیں. عزیزو، آگے چلیں. بس اپنی اس بدی سے توبہ کر. غصہ تو اس کو آیا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا تو نکل جا یہاں سے، تو خداوند میں نہیں رہ سکتا، تو برا ہے، تو نے یہ کیا ہے، تو نے وہ کرتا، تو جادوگری ہے، تو جادوگری رہے گا. نہیں عزیزو، یہاں ایک اور سبق ملتا ہے. پاسبان، یہاں کوئی بھی اگر سمجھانے والا ہے، مبشر ہے، کلام کو جاننے والا ہے، تبلیغ کرنے والا ہے، کوئی بھی ہے جس سے کوئی شخص آ کے خداوند کی باتیں شیئر کرتا ہے، پوچھتا ہے، تو اس کو دھتکارنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتا ہے اس کو سلوشن بتانے کی ضرورت ہے کہ تو حاصل کر سکتا ہے. دوسرے باب میں لکھا ہے کیسے حاصل کرنا ہے. تو حاصل کر سکتا ہے. میں اور آپ حاصل کر سکتے ہیں پاک روح کا مسا حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ، تو آج وہ ایک اور طریقہ بتا رہا ہے جو واحد کلام میں لکھا ہے کہ اپنی بدی سے توبہ کر. یہی دوسرے باب میں لکھا ہے اعمال کے. کہتا ہے پس اپنی اس بدی سے توبہ کر اور خداوند سے دعا کر. اس نے کہا مجھ سے نہ مانگ، خداوند سے دعا کر کہ شاید تیرے دل کے اس خیال کی معافی ہو، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تو پت کسی کڑواہٹ اور ناراستی کے بند میں گرفتار ہے. وہ کہتا ہے تیرے دل کے اندر کڑواہٹ ہے. کڑواہٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی کے لیے برا سوچنا. کڑوا دل ہے تیرا، کڑوی سوچ رکھنے والا ہے. ہمیں جب محبت کا، وہ کہتا ہے خدا سے مانگو وہ دے گا، اس کا وعدہ ہے وہ دے گا.
اس کے وعدے پر اعتبار کرو، اس سے پیار کرو۔ وہ پیار کا سبق دینے والا ہے، کڑواہٹ کا سبق دینے والا نہیں ہے۔ اگر آپ خدا سے پیار کریں گے تو اس کا مطلب ہے وہی بات پوری کریں گے کہ جب میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑا نہ دیا، جب میں بھوکا تھا تو مجھے کھانا نہیں کھلاتا۔ ایک نیک سامری کی مثال، ایک بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ ہے خدا سے پیار کرو۔ تو اگر کوئی کلام میں غلطی کرتا ہے سمجھنے میں تو ہمیں محبت سے اس کو سمجھانا ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہمارے لیے کسی کے لیے کڑواہٹ ہے دل میں، ہمارے بہن میں، بھائی میں، ہمارے خاندان میں، میاں میں، بیوی میں کسی کے لیے کڑواہٹ ہے، دوست میں، رشتہ داروں میں ہمیں بہت کڑواہٹ پائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں اس کڑواہٹ کو ختم کر۔ اس نے اس کی بدی کو جانچا ہے، خداوند کا خادم ہے، خداوند پاک روح اس ٹائم اس کو بتاتا ہے کہ اس کے اندر کڑواہٹ ہے، اس کو بتا کہ یہ اس سے توبہ کرے۔ ہمیں اپنے گناہوں کو جانچنے کی ضرورت ہے کلام کے مطابق، کہ جب ہم کلام کے ساتھ بیٹھیں گے تو کلام ہمیں سمجھائے گا کہ ہم کون کون سے مرض میں مبتلا ہیں، کہ روحانی بیمار ہیں ہمیں ان بیماریوں سے توبہ کرنی ہے۔ اس کی بیماری کڑواہٹ ہے، دل کی کڑواہٹ۔ رشتوں میں کڑواہٹ مت ڈالیں، محبت سے رہیں۔ آپ کے بہت سے مسائل عزیز و حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کسی سے اس ٹائم زندگی میں کڑواہٹ ہے، کسی سے ناراض ہیں، کسی سے غصہ ہیں، ختم کریں اس ناراضگی کو۔ خداوند محبت کا ہی سبق دیتا ہے۔ آپ دیکھیے آپ کتنے ریفریش ہو جائیں گے if you forgive something۔ کڑواہٹ کو نکال دیں۔ آج خداوند کی محبت کو اپنے دل میں جنم لیں دیں۔ ایک ہی میسیج کے اندر بہت سے میسیج ہیں جو پاک روح کا میسیج ہے۔ پترس جو شمعون جادوگر سے بات کر رہا ہے، وہ جادوگر نہیں رہا، مسیح میں آ گیا ہے، لیکن ابھی بچہ ہے مسیح میں۔ وہ کہتا ہے کڑواہٹ اور ناراستی کے بند میں گرفتار ہے۔ ہم گرفتار ہیں، گرفتار ہوتے ہیں نا تو ہتھکڑی میں لگ جاتے ہیں، اس سے نکل نہیں پاتے۔ وہ ہتھکڑی جو ہے ہمیں گرفتاری دکھاتی ہے، وہ گرفتاری کا سمبل ہے کہ یہ گرفتار ہو گیا ہے۔ دیکھو اس کو ہتھکڑی لگی ہے اور اب اس کے ہاتھ بندھے ہیں اس کے اندر۔ ہم ناراستی میں ہیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں میں بھی بیڑیاں۔ ہم ناراستی کے مطلب راست کام نہیں کر رہے۔ راست کا مطلب ہے صحیح کام، سیدھی کام جو کلام سے ریلیٹڈ ہے، جو خداوند کی باتوں سے ریلیٹڈ ہے، جو اس کے حکموں سے ریلیٹڈ ہے۔ ہم راستی سے ہٹ جائیں تو ناراستی پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم راست نہیں ہیں، ہمیں راست بننا ہے۔ جیسا کامل وہ ہے ہم بھی کمال بنے۔ ہمیں اپنے اندر سے ناراستی کو ختم کرنا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ میں کڑواہٹ ہے یا آپ راست رستے پر نہیں چل رہے، آپ راستی پر نہیں ہیں، آپ ناراستی پر ہیں، تو عزیزو توبہ کرنا ہے، چھوڑنا ہے اپنے ناراستی کے۔ خداوند کو ناراست لوگ پسند نہیں ہیں، وہ راست ہے اور اس کو راست ہی پسند ہے۔ وہ پاک ہے اور ویسے ہی پاک ہو جیسا تمہارا خداوند پاک ہے۔ اور کسی کی طرح پاک ہونے کی ضرورت، لوگوں کو سمبل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یسوع ایک ہی سمبل ہے، ایک ہی نشان ہے، اور کوئی نام بخشا نہیں گیا عزیزو آپ کو جس کو آپ کاپی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے تم میرے سے بہتر بنو، تم میرے سے زیادہ بہتر کام کرو گے، کیونکہ تمہارے اندر بھی پاک روح آئے گا۔ اور میں تو صرف 33 سال کے اندر ہی چلا گیا یہاں سے، لوگ تو 70 80 100 اس سے بھی اوپر زندہ ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس چانسز زیادہ ہیں زمین پر رہتے ہوئے اچھے کام کرنے کی عزیزو، اس لیے ہمارے پاس زیادہ چانسز ہے۔ جتنی زندگی ہے اس پہ کام کریں عزیزو، ایک ایک پل کو خداوند کو دے دیجیے، اس کے ساتھ گزاریں، اپنے اندر سے ناراستی کو ختم کریں۔ خداوند راست ہے، اس کو راستی پسند ہے۔ جب یہ سبق ملتا ہے تو پھر ری ایکشن کیسا ہونا چاہیے؟ آئیے دیکھتے ہیں، آگے چلیں۔ 25ویں آیت کہتا ہے پھر وہ گواہی دے کر، نہیں شمعون نے جواب دیا، اب شمعون کا جواب سنیں 24ویں آیت میں۔ شمعون نے جواب میں کہا تم میرے لیے خداوند سے دعا کرو کہ جو باتیں تم نے کہیں ان میں سے کوئی مجھے پیش نہ آئے۔ میرے عزیزو،
ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے. جب ہمیں پتہ لگ جائے, when we identify somebody or our pastor or someone جو خدا کا بندہ ہے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, جب ہم کلام پڑھتے ہیں, کلام پڑھتے ہوئے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے اندر یہ غلطیاں, ابھی اس نے 2 آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ نہ راستی پہ ہے تو, اور تو کڑواہٹ رکھتا ہے دل میں. جب آپ کو بھی پتہ لگے کہ آپ اور میں بھی پاک روح نہیں حاصل کر پا رہے, تو اس کا ریزن ہے کہ ہم ناراستی پہ ہیں, اس کا ریزن ہے کہ ہم اپنے اندر کڑواہٹ رکھتے ہیں. جب ہم اپنے آئیڈینٹیفائی کر لیں گناہوں کو, تو عزیزو ہمیں دعا کروانے اور کرنے کی ضرورت ہے. وہ کہتا ہے جاؤ اپنے بزرگوں کے پاس اور ان سے دعا کرو, تمہارے سر پر تیل مل کر دعا کریں. اور ایسا ہی چرچز میں ہو رہا ہے. آئیے, خداوند کے گھر آنے کی ضرورت ہے. ہاں وہ ضرور کہتا ہے بند کوٹھڑی میں آ, یہ بند کوٹھڑی میں وہ باتیں بتاتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں آؤ, اکٹھے ہو. ہیکل کے اندر اکٹھے ہونا ضروری ہے. یسوع صرف پہاڑ پہ بیٹھ کے, بند کوٹھڑی میں بیٹھ کے دعا کر کے نہیں دکھایا. اس نے جا کر چرچ میں میسیجز دیے ہیں, کلام پڑھا ہے, وہاں جا کر دعائیں کی ہیں. وہ ہیکل میں جاتا تھا, اس نے کر کے دکھایا ہے. ہمیں بھی ہیکل میں جانا ہے عزیزو, اپنے پاسبانوں سے ملنا ہے, ان سے ہدایت لینی ہے. جن کو کلام کا توڑا ملا ہے ان سے کلام لینا ہے, جن کو پاک روح کا توڑا ملا ہے ان سے ہاتھ رکھ کے پاک روح لینا ہے. یہ سب ہیکل میں ہوتا ہے عزیزو. خداوند کو دل میں دینے کی جگہ, رکھنے کی جگہ ہے. یہ ہے کہ ہیکل یہ ہے جس میں خداوند بسنا چاہتا ہے. دل سے خداوند کو پیار کریں, خداوند کے گھر جائیں, خداوند کے لوگوں میں رہنے کی ضرورت ہے. ابتدائی کلیسیا رہتی ہی اکٹھے تھی ہر وقت. ہمیں اکٹھے رہنے کی ضرورت ہے. کوٹھڑی میں ضرور دعا کریں. بہت سے لوگ کوٹھڑی کو لے کے صرف بیٹھ گئے ہیں, لیکن جو پورا کلام ہمیں ہیکل کی بات بتاتا ہے جو بنی ہے خداوند کی پرستش کے لیے, کہ خداوند کے گھر آؤ. یہ کیا نام ہے, داؤد کہتا ہے میں خوش ہوا جب مجھ سے کہنے لگے کہ آؤ خداوند کے گھر چلیں. ہم گاتے تو ہیں, جاتے نہیں ہیں. ہمیں جانے کی ضرورت ہے خداوند کے گھر میں, خداوند کے بندہ سے ملنے کی ضرورت ہے, خداوند کے بندہ سے کلام لینے کی ضرورت ہے. پاک روح کا مسا وہاں اترتا ہے, وہاں حاصل کرنے کی ضرورت, پرستش ہوتی ہے, وہاں مل کے پرستش کرنے کی ضرورت ہے. وہاں مسا آپ کو ملے گا اور خداوند آپ کو اپنے روح سے بھرے گا عزیزو. خداوند آپ کو کلام کی باتیں بتائے گا بند کوٹھڑی میں کہ جاؤ. آج بھی بتا رہا ہے کہ وہ کہتا ہے خداوند کے بندے مجھ پر دعا کر, میرے لیے دعا کر. تو لوگ کلیسیا دعا کرے گی عزیزو آپ کے لیے. ہم روزہ رکھ کر دعا کرتے ہیں ہر جمعے پوری کلیسیا کے لیے. کال ٹو ورشپ چرچ کے اندر ہر جمعے روزہ رکھا جاتا ہے. ایک دن مخصوص ہے, جیسے کہ حزقیل کی کتاب میں لکھا ہے, وہ کہتا ہے ایک دن مخصوص کر روزہ رکھنے کے لیے. تو ہم ایک دن مخصوص کرتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے, اور وہ جمعے کا ہم روزہ رکھتے ہیں. ہم ملتے نہیں ہیں, لیکن ہم سب مل کر روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں اپنی جگہ, اور جو ریکویسٹ آئی ہوتی ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور خداوند لوگوں کی زندگیوں میں بڑے بڑے کام کر رہا ہے, ان کی زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے, پاک روح کا مسا بھی مل رہا ہے لوگوں کو. دعا میں بہت اثر ہے عزیزو. جب ہم کمبائن پریئرز کرتے ہیں, روزہ رکھ کے التجا کرتے ہیں خداوند سے, خداوند کام کرتا ہے عزیزو. اعتبار کریں, کہتے ہیں اس پہ اعتبار کرو, خدا سے پیار کرو. جس سے پیار کرتے ہیں اس پہ اعتبار کرتے ہیں عزیزو. وہ کام کرے گا. آپ کو اور مجھے ہیکل میں جانے کی ضرورت ہے. اس سے بھی اپنے آپ کو دور نہ رکھیں. یہ ہر بات کو, ایک ایک بات کلام کی کوئی نہ کوئی نیا سبق دیتی جا رہی ہے. شمعون کو طریقہ بتایا جا رہا ہے. یہاں شمعون نے جو پریکٹیکلی کیا وہاں پر, اور پترس نے جو باتیں کی, یہ وہ کنورزیشن, یہ وہ بات چیت ہمارے لیے اسی لیے لکھی گئی ہے کہ سٹیپ وائز ہمیں باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ کس طرح وہ بول رہا ہے, پترس جواب دے رہا ہے, اب وہ کچھ چاہ رہا ہے, اب پھر اس کے اوپر دعا کی جاتی ہے, اور وہ گواہیاں دیتا ہوا آگے چلا جاتا ہے.
عزیزو آگے دیکھیے کہ وہ کیا جب دعا کی اس کی تو پھر وہ گواہی دے کر اور خداوند کا کلام سنا کر یروشلم کو واپس ہوئے اور سامریوں کے بہت سے گاؤں میں خوشخبری دیتے گئے۔ یہ پطرس لوگ گواہیاں دیتے رہے کہ کس طرح لوگوں کی زندگیوں میں کام ہوا ہے، یہاں لوگوں کی زندگیاں تبدیل کس طرح ہو رہی ہیں، پاک روح کا کس طرح مسا مل رہا ہے۔ تو اس کے بعد ہمیں گواہی دینے کی ضرورت ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ خداوند کس طرح ہماری زندگیوں میں کام کر رہا ہے، کس طرح لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آ رہی ہے۔ ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے، جب ہماری زندگی میں کچھ ہو جائیں خداوند کے گھر میں اور گواہی دیں کہ میری زندگی میں خداوند نے اتنا بڑا کام کیا ہے، اتنی بڑی تبدیلی میری زندگی میں آئی ہے خداوند کے فضل سے، ہم اس کا شکر کرتے ہیں۔ ایک حوالہ دیکھیے یعقوب کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہمیں خداوند حکم دیتا ہے کہ ہم خداوند کے بزرگوں کے پاس جائیں اور ہم کس طرح ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ 5 باب اس کی 14 سے لے کر 16 آیت تک پڑھیں گے۔ اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں، جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا۔ کس طرح بچے گا؟ ایمان والی دعا کے ساتھ بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ یہ روحانی بیمار ہیں یا جسمانی بیمار ہے، دونوں حالت میں ہم کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی۔ لیجئے دوسرا سلوشن جس کے لیے وہ کہتا ہے کہ تم میرے لیے دعا کرو، شمعون پطرس، وہ شمعون جادوگر، تو وہ بھی ہمارے سامنے خداوند کہتا ہے کہ نہ صرف تمہاری روحانی جسمانی بیماریاں، تمہارے گناہ کیے ہوئے بھی معاف ہوں گے جب ہم مل کر دعا کریں گے۔ پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ اگر شفا پانا چاہتے ہیں تو اپنے لیے نہیں، وہ کہتا ہے بہتر ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کرو۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ عزیزو اگر ہم راست باز ہیں، شمعون کو اس نے کیا کہا تھا؟ تو ناراست ہے، تو ناراستی پہ چلتا ہے۔ ہمیں راست باز ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں راست باز ہو کر ایمان کے ساتھ مل کر بزرگوں کے ساتھ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کہتا ہے بہت بڑے بڑے کام ہو سکتے ہیں، بلکہ اس نے کہا سب کچھ ممکن ہے۔ آپ کے اور میرے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، ہماری روحانی اور جسمانی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اور خداوند ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ تو عزیزو آج کا بہت خوبصورت سبق ہے خداوند کا کہ ہم اس پاک روح کو پیسوں میں نہ تولیں، ہم خداوند کی نعمتوں کو پیسوں میں نہ تولیں، دل سے خداوند کو ایمان رکھ کے اس سے مانگے، خداوند پاک روح بھی دے گا، گناہوں کی معافی بھی دے گا، راست بازی بھی عطا کرے گا اور ہمیں نجات بھی دے گا۔ ہمیں خداوند پہ ایمان رکھنے کی ضرورت ہے اور دعا مل کر کرنے کی ضرورت ہے، خداوند بڑے بڑے کام کرے گا۔ آمین۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں یسوع کے نام میں، آمین۔ گاڈ بلیس یو، سی یو نیکسٹ ٹائم۔